BLA ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जमीन तंग कर दी है। जंगजुओं का खौफ इतना शदीद हो गया है कि सख्त जंगी हालात में भी फोर्सेस के जवान हमला होने पर लड़ने की बजाय मोर्चा छोड़कर भागने को तरजीह देने लगे हैं। शदीद आसाबी दबाव ने फोर्सेस के जवानों को नफ्सियाती अमराज में मुब्तला कर दिया। इसके अलावा 48 घंटों से BLA के जारी हमलों ने बलूचिस्तान भर में एक तबाही मचा रखी है। इंतहाई अहम और हसास नौयत का राडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई है। कई अस्करी तनसीबात मुतवातिर अंडर अटैक हैं, लेकिन रियासत लापता है। बलूचिस्तान की प्रॉक्सी हुकूमत इजलासों में मसरूफ है। BLF ने भी कमर कस ली है। BRG भी मनसूबाबंदी में मसरूफ है। इसी हफ्ते बलूचिस्तान में हुकूमती और रियासती तनसीबात पर शदीद हमलों की नई लहर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बलोच अवाम के ताउन और हिमायत ने आज़ादी पसंदों को मजीद ताकतवर बना दिया है। नई लहर में हमलों की नौयत क्या हो सकती है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और एक अहम तरीन मामला है कि इसको हम स्लिप ऑफ टंग कहें या सच का दिल और दिमाग से निकलकर जबान पर आना कि एक अहम सूबाई वजीर ये कह दे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान और रियासत की रिट से कोई भी बलोच खुश नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या ये एतराफ़ है कि बलूचिस्तान में असल में हुकूमत किसी और की है? बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए फरवाज NB न्यूज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। एक नए व्लॉग के साथ आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। नाज़रीन, सबसे जो आपको पता है कि अहम तरीन मौजू पर हम बात करते हैं। आज एक तस्वीर मेरी एक पेनाफ्लेक्स था या उसको पोस्टर कहें, वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और फिर उसमें मैंने देखा कि बिलावल जरदारी और बलूचिस्तान के गंदे तरीन डेथ स्क्वाड के जो सरबराह हैं शफीक मेंगल, वो और उन दोनों का एक पोस्टर आपकी स्क्रीन पर होगा। इस पोस्टर को देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं तो अपनी असली सूरत में आ रही है। बिलावल जरदारी का इस तरह एक बदनाम ज़माना डेथ स्क्वाड के लीडर के साथ उसकी तस्वीर को लगा देना, ये जमहूरियत का जवाल नहीं बल्कि बलूचिस्तान में जमहूरियत की इंतहा से ज़्यादा पस्ती की शक्ल है। तो असल में बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ज़ाहिर है कि जिसका नाना था, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उसने टिक्का खान से गठजोड़ किया। आज मैं औरिया मकबूल जान से क्या एक बातचीत सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पहला जो लीडर था जिसने सियासत में ये इस चीज़ को वो लेकर आए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ के बगैर हुकूमतें नहीं चलती। बेसिकली ये जो मंसूबा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ के साथ हुकूमतें चलाने का, बुनियादी तौर पर यही वो मोड़ था कि जहां पर जमहूरियत कत्ल हुई। जी नाज़रीन, ये वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था कि जिसने बलूचिस्तान पर ऑपरेशन मुसल्लत किया और जिसने पहाड़ों से आने वाले पानी में जहर मिलाया ताकि बलोचों के साथ उनके जानवर भी मर जाएं। 25 जून 1974 को मरी कबीले के 900 अफराद और फिर 18 सितंबर 1974 को भी मरी कबीले के 934 अफराद मारे गए। और ये वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था कि जिसने बलूचिस्तान में 4 साल तक 80,000 फौज तैनात किए रखी और वो कत्ले आम करते रहे। 38,000 अफराद को सियासी कैदी बनाया गया। अहम तरीन बलोच क़यादत को जेलों में डाल दिया गया। आपको याद होगा कि जनरल ज़िया ने जब इक़्तिदार संभाला तो कम से कम 1100 बलोचों को जनरल ज़िया के हुक्म पर रिहा किया गया था, जिनमें पंजाब से 5,522, सिंध से 4,122, सरहद से 4,122 और सिंध से 1,050 और बलूचिस्तान से 335। मतलब और एक लंबी फहरिस्त है। और उसमें मैं आपको इसमें कौन सी चीज़ ढकी छुपी है कि इसमें शाह ईरान ने कौन सा किरदार निभाया था, किस तरह अपने पायलट और गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, किस तरह पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को निशाने ले लेकर ताक ताक कर उनका कत्लेआम किया गया था।
تو آج یہ جو شفیق مینگل اور بلاول زرداری کی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی اصل چہرہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جس طرح آپ سے ہم اکثر اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، اس پر میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے ایک دو الفاظ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مستونگ میں نجی دکانوں اور ہوٹلوں کو زبردستی خالی کروا کے ایف سی نے وہاں چوکی قائم کر دی ہے۔ مختصر ترین ٹائم میں مالکان سے دکان اور ہوٹل خالی کروائے گئے۔ مہنگائی اور بے روزگاری میں پسے عوام کا کاروبار چھیننا یہ آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس ہوٹل اور اس دکانوں سے کچھ افراد نہیں بلکہ خاندانوں کا گزر بسر کا یہ ذریعہ بنے ہوئے تھے جو ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ جس طرح میں نے ایک اور آپ سے بات کہی تھی کہ سلپ آف ٹنگ کے حوالے سے کہ جو وزیر داخلہ بلوچستان جو ضیاء لانگو ہیں، وہ کسی سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا بات چیت کرتے ہوئے کہ یہاں یعنی بلوچستان میں کوئی خوش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان کی رٹ ہو۔ کوئی شریف آدمی یہاں خوش نہیں ہے کہ یہاں حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی کوئی رٹ ہو۔ کیا اس کو آپ سلپ آف ٹنگ کہیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ سلپ آف ٹنگ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سچ ہے جو ان کے زبانوں، ان کے دل اور دماغ میں موجود ہے اور وہ زبانوں پر آتا ہے اور وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ بنیادی طور پر بلوچستان میں کسی کی بھی منتخب حکومت نہیں ہے۔ بلوچستان میں بنیادی طور پر جی ایچ کیو کی پراکسی حکومت ہے، مسلط کردہ حکومت ہے، اور جو اس وقت ایوان موجود ہے اس کو میں کسی صورت الیکٹڈ ایوان بلوچستان کا نہیں کہتا۔ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اس لیے اس ہاؤس میں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ ریاستی مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ اظہار تھا کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان کی اور پھر ریاستی رٹ سے خوش نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر وہ کیوں خوش نہیں ہیں یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو، کہ کس حد تک جو مظالم ہے اس کی وہ اپنے انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی ہیں، کتنے والدین کی کمر توڑی گئی ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا اور کتنی عورتیں آدھی بیوہ ہیں کہ جن کے شوہروں کا پتہ ہی نہیں، کہ جن کو لاپتہ کیا گیا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، کتنے گھروں سے آسرے اور سہارے اور امیدیں چھینی گئیں۔ کون سا ظلم ہے جو بلوچستان میں نہیں ہوا؟ اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیفینیٹلی یہ آئے گا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، یہ وہ حقیقت تھی جو زبان پر آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ بی ایل ایف اور بی آر جی اور انہوں نے بھی کمر کس لی ہے، وہ کس طرح کے حملے کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ بلوچستان میں ایک ادھم مچا ہوا ہے اور بی ایل اے نے 48 گھنٹوں سے بلوچستان میں حملوں کا ایک شدید لہر ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے اور درجنوں ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن ریاست حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ ہی تردید کی جاتی ہے اور نہ ہی تصدیق کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جھلمکسی کی بات کر لیں، 8 گاڑیوں کا قافلہ تھا، ان میں 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، 3 گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور وہاں وہ جو جوان وہاں پر تھے ان سے ان کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا، اور یہاں تک بے بسی کا عالم یہ ہے کہ جو فورسز کے جوان تھے وہ جو وہاں کے مقامی سردار سے تھے ان سے مدد کی درخواست کرتے رہے، لیکن یہ آپ کو نیشنل میڈیا، نام نہاد قسم کا نیشنل میڈیا نہیں بتائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ بہت سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 30 گھنٹوں میں جو 36 گھنٹوں میں جو 30 حملے ہوئے ہیں ان کی ریسپانسبلٹی تو بی ایل اے نے لے لی ہے، لیکن وہ جو لہر ابھی تک جاری ہے
اس میں کتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ ذرا میں پہلے آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ بہت سے فوجی جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلوچستان میں 36 گھنٹوں سے زیادہ مربوط حملے جاری ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ BLA نے اعلامیے میں کہا ہے کہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج کے خلاف ہمارے مربوط حملوں کا سلسلہ پوری قوت سے جاری ہے۔ اب تک جھلمکسی، کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، واشک، دالبندی، خاران، پنجگور اور کیچ سمیت مختلف علاقوں میں فورسز کی کیمپوں، عسکری تنصیبات اور فوج کے ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانوں پر 30 سے زائد شدید حملے کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر مسلح افراد کی فائرنگ سے جو ہے وہ ایگل اسکواڈ کے 2 کانسٹیبل محمد نور اور محمد ایوب جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ CCM کیڈٹ کالج مستونگ کے قریب فوج اپنا جو چیک پوسٹ تھی فوج کی، اس پر شدید حملہ ہوا ہے۔ کلات میں پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ، پوسٹ اور چوکیوں پر 9 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق تحصیل کیمپ، بازار کیمپ، ڈور کیمپ اور کالج میں قائم کیمپ اور بازار کی 4 پوسٹوں سمیت منگچر کے داخلی راستوں پر موجود چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کمک کے لیے آنے والی ایک بختر بند گاڑی بھی حملے کی زد میں آئی ہے۔ ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر، جہاں بلوچستان کے قریب اختر آباد میں باغیوں نے 18 انچ کی SSGC یعنی سوئی ساؤدرن گیس کی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر آگ پھیل گئی اور ملک کے کئی اہم شہروں کو گیس کی سپلائی شدید متاثر ہوئی۔ دیکھا جائے تو کوئٹہ نے گزشتہ تقریباً 48 گھنٹوں کے دوران بلوچ آزادی پسندوں کے یکے بعد دیگرے متواتر اور مربوط حملے دیکھے ہیں، جس میں ریلوے ٹریکس، پلوں، دیگر انفراسٹرکچر پر حملے ہوئے۔ پاکستان آرمی، ملٹری انٹیلیجنس، پولیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے کم از کم اس میں 1 درجن کے قریب ہلاکتوں کی غیر مصدقہ اطلاعات موجود ہے، جبکہ اہم ریل روٹس کو نقصان پہنچا جس سے رابطہ منقطع ہوا، لیکن ریاست، حکومت اور سیکیورٹی فورسز تاحال لاپتہ ہیں۔ اچھا آگے جناب یہ فرمایا اپنا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کمبیلا میں نامعلوم حملہ آوروں نے انتہائی اہم فوجی نوعیت کے راڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ راڈار سسٹم فوجی نگرانی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز بھی واشک میں پاکستانی فوج کے بلوچستان میں ایک اہم اسٹریٹجک فضائی مرکز شمسی ایئر بیس پر BLA کے جنگجوؤں نے شدید حملہ کیا تھا اور اپنا BM-12 راکٹ فائر کیے تھے۔ پھر کیچ کے علاقے دشت کڈان میں پاکستانی فوج کی مرکزی کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ فورسز کی کمک کے لیے پہنچنے والے قافلے پر بھی حملہ کیا گیا اور مسلح افراد نے لیویز تھانے اور نادرا آفس کا بھی کنٹرول حاصل کیا۔ گزشتہ شب مغرب کے وقت کڈان کے علاقے میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آواز کا آغاز ہوا، جو تقریباً رات 10 بجے تک جاری رہا، اور یہ سارے سلسلے وہاں پر چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئٹہ سے متصل لک پاس کے مقام پر بھی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور اس میں بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور یہ حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ جہاں بلوچ سرمچار پہنچتے ہیں وہاں جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریاستی سوشل میڈیا اس چیز کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ لوگوں نے دیکھے کس طرح BLA کے سرمچاروں کو مار مار کے بھگا دیا، ان کا حملہ ناکام کر دیا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ مختلف جنگجو آرگنائزیشنز کے سرمچار پہنچتے ہیں وہاں ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، وہاں ان کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے، شربتیں پیش کی جاتی ہیں، وہاں ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے، اور یہ جو عوام کی سپورٹ ہے، یہ جو حمایت ہے،
یہ بنیادی طور پر ان کے لیے بہت بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، اگر کسی بھی کیمپ پر، اگر کسی بھی چوکی پر، اگر کسی بھی ان کے مرکز پر جہاں جنگجو حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایف سی سے جڑے کچھ 100 جو اہلکار ہیں انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے، کیونکہ وہ اب بلوچستان میں مزید اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر وقت کی ڈیوٹی، ہر وقت بندوق ہاتھ میں، ہر وقت گولی، ہر وقت فائرنگ، ہر وقت بارود کی بدبو، ان سب نے وہاں پر جو موجود اہلکار ہیں ان کو شدید ذہنی دباؤ میں لانے کے بعد اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر دیا۔ وہ سو نہیں پاتے، ان کو نیند نہیں آتی، وہ دیواروں سے سمجھ لیں یا پھر اپنے آپ سے باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جب سچویشن پیدا ہوتی ہے نا تو بیسیکلی یہی ریاست کی شکست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو بی ایل ایف نے بھی کمر کس لی، بی آر جی بھی منصوبہ بندی میں مصروف، اور اسی ہفتے بلوچستان میں حکومتی اور ریاستی تنصیبات پر نئے حملوں کی شدید لہر ممکنہ طور پر آ سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان اپنا ریلویز کے جو مختلف ٹریکس تھے ان پر 14 سے زیادہ مقامات پر حملے کیے گئے، پٹڑی کو نقصان پہنچایا گیا، پٹڑی توڑ دی گئی۔ بنیادی طور پر یہ پورے ریلوے کے سسٹم کو ناقص یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی بڑی شاہراہیں ہیں ان پر سرمچار جس وقت جہاں چاہیں ناکے لگا سکتے ہیں، سنیپ چیکنگ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ریلوے کا جو سسٹم ہے اس کو تباہ کرنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ تاکہ جو نئی کمک ہے وہ ان تک نہ پہنچ سکے، یا جو پیچھے سے بیک اپ آتا ہے وہ بلوچستان میں فورسز تک نہ پہنچ سکے۔ اب C-130 میں نے کل بھی کہا C-130 استعمال کریں گے، وہ کوئٹہ میں لینڈ کرے گا، لیکن جو شہروں تک ان جوانوں کو پہنچانا ہے وہ کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ ہر بڑی چھوٹی شاہراہ پر تو سرمچاروں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک یہ چیز ابھی جس طرح ہوئی، ابھی ریلوے کا نظام بلوچستان میں مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اگر کوئی کمی رہتی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے گا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ہوگا تو اس وقت بیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں مزید دباؤ میں آئیں گی، کیونکہ جو بی ایل اے نے جس حکمت عملی سے کام کیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے بی ایل اے نے وہاں پر بالخصوص پنجگور کے مختلف علاقے جہاں پر ڈیتھ اسکواڈ کا ایک پورا پاور کے ساتھ وہ موجود تھے، ان کی کمر کو توڑ دیا، ڈیتھ اسکواڈ کو توڑ دیا، ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تاکہ یہاں سے بھی فورسز کو بیک اپ نہ مل سکے۔ ڈیتھ اسکواڈ کو غیر فعال کیا گیا، ریلوے کے سسٹم کو غیر فعال کیا گیا، ایئر بیسز پر اٹیک کر کے، اور یہ پیغام دیا گیا کہ یہاں پر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور باقی رہا ایئرپورٹ، تو ایئرپورٹ کے کچھ حصوں پر میرے خیال میں شاید حملے ہوئے ہیں، ایک غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، یا پھر کچھ عرصہ پہلے ہوئے ہیں، میرے ذہن پہ نہیں آ رہے۔ تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ریاست کو اول تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو امریکہ اور ایران کی ثالثی میں لگے ہوئے ہیں نا۔ کون سا گدھا ڈاکٹر، بے وقوف ترین ڈاکٹر ہے آرتھو کا، کہ جس نے اسحاق ڈار جو ایک غیر آئینی نائب وزیر اعظم ہے، اس کے بازو میں فریکچر آنے کے بعد اس کی قمیض کے اوپر پٹی باندھ دی ہے۔ یار ایک تھوڑا سا شہرت کی بھوک ہوتی ہے، لیکن گرنا اس حد تک بھی ہوتا ہے۔ اب گر گئے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب دنیا کو دکھا رہا کہ چونکہ میں گر گیا تھا، مجھے فریکچر ہوا ہے، تو پٹی کیسے دکھاؤں گا؟
وہ مجھے جاتے جاتے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی تو اس کا شوہر اس کو بول رہا تھا کہ پردہ نیچے کرو، یعنی حجاب نیچے کرو، جو برقعے کا نقاب ہوتا ہے وہ نیچے کرو. وہ کہتے نہیں کروں گی. تو پھر شوہر نے پوچھا کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ کہہ رہے کہ اتنے پیسے میں نے بھر کے میک اپ کروایا ہے تو اس میرا یہ میک اپ کون دیکھے گا یار اگر میں نقاب کر دوں گی تو مسئلہ یہی ہے کہ میں گر تو گیا ہوں، اب میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ مجھے فریکچر بھی ہوا ہے. اور ایک ایسا عقل مند ڈاکٹر ملا ہے کہ جس نے ان کی قمیض کے اوپر پٹی کر دی ہے. تو بہرحال ریاست بلوچستان میں پسپا ہو رہی ہے، ریاست کے بلوچستان میں پاؤں اکھڑ رہے ہیں اور ریاست کے پر بلوچستان میں زمین تنگ ہو رہی ہے. اور سیکیورٹی فورسز کے لیے اس وقت جو بلوچستان کی سرزمین ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آتش فشاں جو ابل رہا تھا وہ پھٹ گیا ہے اور اس کی زمین اب یوں سمجھ لیں کہ ان سیکیورٹی فورسز کے لیے جہنم بن چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آئین اور مذاکرات اور جو ہے وہ بات چیت اس کو سامنے لے آئیں، بات چیت کا آغاز کریں، مفاہمت کی طرف آئیں. یہ مذاکرات کے دروازے بند کر دینا یہ جہالت ہے. اسرائیل کو بھی تو قبول کیے بیٹھے ہو نا، اسرائیل کو قبول کر کے اس کے بورڈ آف پیس میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا، اسی کے تحت آپ نے اپنے فوجی جو ہیں وہ بھی تو وہاں کرائے پر بھجوائے ہوئے ہیں نا. اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اسرائیل کو قبول کر سکتے ہو. لیکن ان پر چونکہ الزام ہے کہ یہ اسرائیلی پراکسی ہیں تو ان سے بلوچوں سے بات نہیں ہو سکتی. تو بھائی اگر بات نہیں ہو سکتی تو پھر بلوچستان کا بچنا بھی یا پھر بلوچستان کا پاکستان میں رہنا بھی مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.